बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्ला और प्रोग्राम है आज के अखबार। आज के अखबार की जो हेडलाइंस हैं हम उन पर बात करेंगे और जो मुल्क की मामलात चल रहे हैं जिसमें मईशत से लेकर नई हुकूमत की मुश्किलात और नई हुकूमत से लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलात तक बातचीत करेंगे। बहरहाल इस तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ इब्राहीम बेग साहब हैं। आप माहिर क़ानून भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहीम बेग साहब आपके कीमती वक्त का। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक तो छोटी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की जानिब से और वज़ीर इत्तलात की जानिब से, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कल के पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की वो थी TTP से मुज़ाकरात के हतमी फ़ैसले की, और वो हतमी फ़ैसला अब पार्लियामेंट करेगी। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसका फ़ैसला अब आने वाला वक्त करेगा। इब्राहीम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपकी क्या राय है कल के इस इजलास पर और इस फैसले पर? देखिए, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं TTP के साथ, मुज़ाकरात से तो दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो पॉलिटिकल दुनिया हो, चाहे वो सोशल दुनिया हो, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पे हो। मुज़ाकरात अल्टीमेटली होने चाहिए, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि मुज़ाकरात किसके हक़ में जा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में दो सूरतें हैं इसकी। एक लोग हैं, सोसाइटी है, और लोगों का नुकसान हुआ है, सोसाइटी का नुकसान हुआ है। एक स्टेट है। पाकिस्तान में स्टेट के मुकाबले में लोग बहुत कमज़ोर हैं, सोसाइटी बहुत वीक है। स्टेट के हाथ में हथियार है, लोग नहते हैं। स्टेट के पास जंग करने के ज़राए हैं और लोगों के पास कुछ भी नहीं है। स्टेट के पास लोगों का पैसा और उनके हथियार हैं, और लोगों के पास अपनी कोई चीज़ कमाई है तो है, वरना कुछ भी नहीं है। नुकसान किसका ज़्यादा हुआ इसको देखना पड़ेगा। लोगों का बेपनाह नुकसान हुआ। बेनज़ीर समेत बहुत सारे लोग TTP के हाथों मारे गए। हज़ारों में बेनज़ीर एक नाम है, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों में लोग कत्ल हुए, मारे गए, उनके नुकसानात हुए, उनके घर तबाह हुए, लोग डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की। लोग अपने घर बार छोड़ के तबाह बर्बाद, अपने इलाके, कल्चर, सोशली हर चीज़ छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए। उनकी इज़्ज़त, उनकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो इनका हिसाब कौन देगा? रियासत तो अपने सामने जिसके साथ मिलिटेंसी हो रही थी, गन के साथ मुकाबला हो रहा था, उसके साथ बैठ के को बातचीत कर सकती है और कह सकती है कि मैं ताकत में ज़्यादा हूँ, इसलिए अभी आप बैठते हैं या हम बराबर हैं, हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लोगों का हिसाब कौन करेगा? मैं कहता हूँ इसको देखना पड़ेगा। एक शक्ल इसकी ये है। दूसरी शक्ल आ जाते हैं कि रियासत वर्सेस TTP। देखें, रियासत से वो डिमांड क्या कर रहे हैं। रियासत से वो डिमांड ये कर रहे हैं कि आप फाटा खाली कर दें, आप सरहदों से फ़ौज हटा दें, वहाँ का इंतज़ाम हमारे हवाले कर दें, पुराना जो अंग्रेज़ के दौर का लॉलेस एक सिस्टम था वहाँ पे, रिवाजी किस्म का, वो बहाल कर दें, और उसके बाद वहाँ पे हम अपने तर्ज की, अपनी मर्ज़ी की, जो हम अच्छा समझते हैं जिसको, उस तरह की एक इस्लामी मुमलकत बनाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रियासत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या रियासत ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकती है कि रियासत अपने असला समायत, अपने वसाइल समायत वहाँ से अपनी फ़ौजें हटाए और उनके हवाले कर दे, एक और रियासत बन जाए? अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि FATF आज आप जान छुड़ाते फिर रहे हैं 4-5 साल के बाद। प्रोफेसर सईद के साथ जो आपने किया है और उनको जो यूज़ हुए हैं और उनकी जिहाद की, और बहुत सारी उनको अल्टीमेटली आपने जेलों में डाला, उनको कैदें दी, आपने सज़ाएँ दी, आपने उनके ट्रायल किए। आज FATF किसी तौर पे मिनटों के बाद और हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने के बाद ट्रैक पे आ रहा है। वो कह रहा है कि आपके साथ रिलीफ होना चाहिए, लेकिन क्या रियासत के अंदर एक और जिहादी रियासत क्रिएट जब आप कर लेंगे तो दुनिया जहान आपको किस नज़र से देखेगी? दुनिया के इदारे आपको किस नज़र से देखेंगे?
جو اینٹی ٹیررزم ہے دنیا کا وہ کس نظر سے دیکھے گا، آپ کس طرح کی ریاست بن جائیں گے، یہ ریاست کو سوچنا پڑے گا۔ اور تیسری بات ایک اور ہے، امریکہ بادشاہ ایک پلان کے تحت ایک جہادی میلہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے۔ جہادی میلے کا میں اس کو نام دوں گا۔ جہادی میلہ کیوں چھوڑ کے گیا ہے؟ اس لیے چھوڑ کے گیا ہے کہ یہ جہادی میلہ ارد گرد کے ممالک کو ڈسٹرب کرے گا۔ ارد گرد کے ممالک کون ہیں؟ ایک طرف پاکستان ہے سب سے پہلے، پھر چائنا ہے، پھر سنٹرل ایشین ریاستیں اور انکلوڈنگ روس ہے، اور چوتھی سائڈ سے ایران ہے۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے ساتھ آج امریکہ بادشاہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ جہادی میلہ اس لیے چھوڑ کے گیا ہے تاکہ آپ ڈسٹرب رہیں، آپ تنگ رہیں، اور اس جہادی میلے کو چلایا جائے اگلے کئی سال تک۔ پہلے تو امریکہ بادشاہ نے یہ کوشش کی کہ جو ہی ہم نکلیں تو پاکستان، چائنا، ایران، رشیا اس ریاست کو، اس جہادی میلے والی ریاست کو، اس غیر قانونی قبضہ والی جگہ کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیں۔ جب آپ ریاست کے طور پہ تسلیم کریں گے تو اس کے بعد آپ کو وہاں پہ انٹر ہونا پڑے گا، جانا پڑے گا، انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، پھر آپ اس جہادی میلے کا حصہ بنیں گے، پھر ایک لمبی ڈسٹربنس آپ کی اسٹیٹس میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ پاکستان اس کا پہلا، چائنا کانشس تھا، وہ انٹر نہیں ہوا، ایران اس سے بھی زیادہ کانشس تھا، وہ اس سے پہلے اس سے اوائڈ کر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، رشیا پیچھے ہٹ گیا۔ پاکستان آج کیا اپنے ملک کے ایک حصے کو طالبان کے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، سمجھتے ہیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کل تک ہمارے جو حمید گل صاحب ہے وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے تھے افغانستان کی، آج طالبان کی بدقسمتی سے اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان بن چکا ہے۔ وہ اس کو جہادی ملک کے طور پہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان بن جائے اور یہاں کی سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل، ایف پیک کی جو اصطلاح تھی وہ بھی غالباً اسی مقصد کے تحت استعمال کی گئی، افغانستان اور پاکستان کو ملا کر۔ بہرحال جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ افغان حکومت نے اس بات کا عزم ظاہر کیا تھا کچھ عرصے پہلے، اور کل کی میٹنگ میں بھی اسی قسم کے خدشات کا ذکر کیا گیا کہ امید کی جا رہی ہے یا امید کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو 2 دفعہ اس بات کا اظہار کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے خدشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، افغان طالبان کی حکومت جو سو کالڈ اللیگل حکومت ہے، اس کے بس میں ایسا نہیں ہے وہ تمام جہادی تنظیموں کو کنٹرول کر سکیں افغانستان میں۔ دوسرا یہ ہے، ٹی ٹی پی تو ان کا انڈا بچہ ہے، یا ان کے فور فادرز ہیں، یا ان کے شیلٹر دینے والے ہیں، ان کو کیسے ان کے خلاف لڑ سکتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے، آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی ہے، سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان پچھلے کچھ عرصے سے اتنا نہیں ہو رہا تھا جو پاکستان میں یہاں پہ ہوا ہے، جو طالبان نے کیا ہے۔ طالبان نے کچھ دھڑوں نے، پھر انہوں نے کئی شکلیں بدلی ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیگ صاحب۔ بات یہ ہے کہ طالبان کی شکل میں کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پاکستان، افغانستان اور یہاں خطے کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو طالبان نے بہت سارے دھڑے بنا لیے، وہ اندر سے ایک ہی چیز ہے، باہر سے دھڑوں کا نام ہے۔ جو ٹی ٹی پی کا گروہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک اور گروہ جو اندر سے ان کا حصہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا، یا ان کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا، میں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، یہ ایک ہی چیز ہے، اس کو ایک نام دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات، اگین اسی پہ میں جاؤں گا کہ سامراج دنیا کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، امریکہ ہے۔ آج وہ یونیپولر ورلڈ بن چکا ہے، ایک ہی اکیلی طاقت بن چکا ہے۔ اس اکیلی طاقت کو بنانے کے لیے مسلمان استعمال ہوا ہے، جہادی استعمال ہوا ہے، مسلم ممالک استعمال ہوئے ہیں، اور جو ہی وہ اکیلی طاقت بنا، دنیا کا پولیٹیکل بیلنس خراب ہوا۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ کون زیادہ لتاڑا گیا ہے؟ کس کو مارا گیا ہے؟ مسلمان ممالک ہی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی
کوڈ وار میں جو جنگ لڑی ہے سوویت یونین کے خلاف یا امریکہ کے کہنے پہ یا پیسے لے کے یا نظریہ کریٹ کر کے سو کارڈ، وہ بیسیکلی اپنے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے. اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ یہ افغانستان کا جو جہادی یہ ایسے نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ امریکہ کس سٹیج پہ جا کے اس نے چھوڑا ہے. جب دنیا کو دوبارہ وہ چھوٹی کمزور قسم کی بائی پولر دنیا بنانا چاہ رہا تھا، اس وقت اس نے امریکہ میں افغانستان میں جہادی میلہ چھوڑا ہے تاکہ اس کو کوئی بائی پولر کی دوبارہ شکل دے کے اکیلی طاقت کے طور پہ ہم ایک کمزور ورڈ کریٹ کر کے اکیلی طاقت کے طور پہ قائم و دائم رہیں. مطلب اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے امریکہ بہادر جو کرتا آ رہا ہے وہ کرتا ہوا مزید دکھائی دے رہا ہے. بہرحال تمام سیاسی جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ آئین کے مطابق اور ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے گا. تو یہ باتیں کچھ زیادہ نہیں ہو رہی؟ ان کیمرہ اجلاس بلا کر عوام کو دیکھیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہر بات ٹیلی ویژن سکرین پر ہونا ضروری تو نہیں ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے کتنی میٹنگز ہوئی ہوں گی، کتنے اجلاس ہوئے ہوں گے جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ پہلا اجلاس ہے؟ اس سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو وفد جاتے رہے وہ تو چلو اوپن تھے. اس سے پہلے جو کانفیڈینشیل میٹنگز ہوئی ہوں گی وہ کتنی زیادہ ہوں گی. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس ریاست میں ریاست اور لوگ دو فریق ہیں تو پھر اس کو لوگوں کو بھی فریق بنانا چاہیے. لوگوں کو فریق کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی اپنی جگہ پہ آپ بنائیں، بے شک بنائیں، قانون سازی کے لیے بنائیں، کنسنٹ لیں، لیکن اس سے پہلے آپ آل پارٹیز کانفرنس آپ کو بلانی چاہیے. تمام پارٹیز، ان سے پوائنٹس لینے چاہیے، ان سے کنسلٹیشن لینی چاہیے، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ پارلیمانی کمیٹی میں لے جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو صرف اس کی سو کالڈ ریسپانسبلٹی نہیں لینی چاہیے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو کل ریبٹل ہوگا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا اس ریاست اور پھر لوگوں کو، اور اس کی ریسپانسبلٹی آپ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز یا پارلیمنٹ پہ چھوڑ رہے ہیں. اس کو دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ کو آنکھیں بند کر کے یس مین کے طور پہ نہیں بیٹھا ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے نمائندہ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے نمائندہ میں اس لیے بہت زیادہ نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ خود ایک اسٹیٹس کو کا ایک سمبل بن گئی ہے. وہ جو لوگ آتے ہیں وہ اشرافیہ کے لوگ ہیں، وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، عام لوگوں کے نمائندہ نہیں ہیں. مڈل کلاس کے نمائندہ بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اشرافیہ بھی بیٹھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نمائندہ ہیں تو ان کو لوگوں کی نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ادارے یا لوگ بارگین کر رہے ہیں، جو ریاست کی جو ٹاکس ہو رہی ہیں، جو نیگوشیشن ہو رہی ہے، اس کو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، انہوں نے جو کرنا ہے وہی ہمیں قبول کرنا چاہیے، سب سے زیادہ ہمارے لیے سوچیں گے. یہ پاکستان میں 75 سال سے اشتیاق صاحب یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. ہم سمجھتے رہے کہ ریاست صرف اور صرف لوگوں کا سوچ رہی ہے. لیکن میں اس سے بالکل اختلاف کروں گا. ریاست اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ نظر سے دیکھنا پڑے گا، علیحدہ علیحدہ طریقے سے ان کو تولنا پڑے گا، علیحدہ علیحدہ ان کے نقصانات دیکھنا پڑیں گے. بہرحال جناب بیگ صاحب، وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب اس پر بات ہوتی ہے اور باقاعدہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آئین کے مطابق اور جو ان کیمرہ اجلاس ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر، بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا. کچھ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ معیشت کی بات کرتے ہیں. جناب، معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ویسے تو دیگر گوں ہیں حالات، کیونکہ مہنگائی نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا. ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں جن میں اضافہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک مہنگائی کا طوفان. اب آگے بھی کچھ ایسے ہی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا، حمادہ صاحب بھی یہی کہتے رہے، اور تو اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی کچھ اچھی خبریں دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اچھی خبر آ رہی ہے آئی ایم ایف سے. تو آئی ایم ایف اور جو چین ہے، یہ دونوں پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے جا رہے ہیں. چین سے 2.3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف بھی اضافی رقم دینے کے لیے راضی ہے. تو سر، یہ دونوں اگر رقوم آ جاتی ہیں اور آپ کی ملکی معیشت سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ پائیں گے، اور اگر پہنچ پائیں گے تو کب تک پہنچ پائیں گے؟
دیکھیں ایک تو شکل ہے معیشت کی جو انٹرنیشنل ہے کہ کرونا آیا، معیشت ڈسٹرب ہوئی، لوگ غریب ہوئے، روزگار کے ذرائع کم ہوئے، لوگوں کی آمد و رفت کم ہوئی، لوگوں کے کمانے کے بہت سارے راستے محدود ہوئے۔ ایک تو غربت کے یہ ایک شکل بنی، فوڈ چین اور سپلائی چین کے مسئلے بنے، ایک تو یہ ہوئی۔ دوسرا بدقسمتی سے یہ ہوا کہ رشیا اور یوکرین کی وار، اس نے بہت زیادہ، روس ایک پوری دنیا کا نام ہے، تیل دنیا میں سب سے زیادہ پیدا کرنے والا، فوڈ چین دنیا کو دینے والا، یوکرین بھی ایک بڑا ملک کے طور پہ جو گندم اور باقی چیزیں دنیا کو سپلائی کرنے والا، ان کے راستے محدود ہو گئے، وہ جنگ میں آ گئے، رشیا سینکشنز کا شکار ہو گیا۔ ایک تو اوورال ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے بالکل ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ ون سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت آلریڈی پچھلے 10 12 15 20 سال سے پریشر کے میں ہے، بہت زیادہ پریشر میں ہے، ایک غربت کی یہ شکل ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پہ اس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ ہم نے کچھ کرنے نہیں ہے، وہاں سے پیسے آئیں گے، وہیں سے قسط واپس کریں گے، ان میں سے کچھ کھانا شروع کر دیں گے، لیکن یہ بہت عرصہ ادھار والا کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں ہر صورت پلان آؤٹ کرنا پڑے گا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم بالکل اینڈ پہ، دیکھیں دنیا جہان کی نیوز میں، دنیا جہان کے انالیسس میں آپ دیکھ لیں، سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ بدقسمتی سے ہمارا نام آ رہا ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی حکومت کی جو آخر پہ پالیسیز تھی، اگر یہ کنٹینیو رہتی، اگر وہ حکومت اگلے 3 4 مہینے کنٹینیو کرتی تو یقیناً ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے۔ اس وقت بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، ہم بہت برے حالات میں ہیں، لوگ بہت کرائسس میں ہیں، لوگ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو قسط دے دے، ایک بات۔ سیکنڈ یہ ہے کہ سر معذرت کے ساتھ اسی پہ بات کر لیں پہلے تھوڑی سی، آئی ایم ایف آپ کو قسط تو دے دے، لیکن جس قسم کی شرائط وہ رکھ رہا ہے، جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات پر قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان ملک میں بننا شروع ہو جائے گا اور انفلیشن بھی بڑھے گی۔ دیکھیں مہنگائی اور ڈیفالٹ میں سے ایک چیز ہمیں چوز کرنا پڑے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط کسی بھی طور پہ غلط نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور تیل جس قیمت پہ آپ لے رہے ہیں اس قیمت سے کم پہ لوگوں کو دے رہے ہیں، یعنی آپ خیرات بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ایک طرف سے آپ ادھار لے رہے ہیں جی، ایک طرف سے آپ خیرات اپنے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ عام آدمی نہیں ہیں، اس کے بینیفیشریز ادارے، اس آئل کے، اس فیول کے ادارے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری ہے، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور بڑی گاڑیاں ہیں، تو عام آدمی کو تو اس کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ آپ خیرات کس بات پہ کرتے ہیں؟ جب آپ نے ہم سے پیسہ لیا تو اس پیسے کو وہ خیرات کے لیے ہے ہی نہیں، وہ آپ کو آپ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ اگر آپ معیشت کو سہارے کی بجائے اس کو بانٹنا شروع کر دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کی ریاست کا کیا بنے گا اور ہمارے قرضے کے کیا بنے گا، اس لیے اصولی طور پہ وہ غلط نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کا کیا حل دکھائی دیتا آپ کو متوقع آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اس کا بڑا آپریشن ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 75 سال سے جس ریاست کو لوگوں کی ریاست نہیں بننے دیا، اس کو لوگوں کی ریاست بنانا پڑے گا۔ ہم نے لوگوں کا سوچا نہیں ہے، لوگوں کا سوچنا پڑے گا۔ عام آدمی کا اگر ملک ہے تو پھر عام آدمی کے بارے میں سوچنا، اس کے حق میں کوئی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ یہ اشرافیہ کا ملک بن گیا، یہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں مافیاز ہیں، یہ مافیاز کا ملک بن گیا۔ یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا، ہمیں وہ پالیسیز بنانا پڑیں گی۔ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی سوشو اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں جن کو جان بوجھ کے رکھا گیا ہے، جس سے ایک عام آدمی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا۔ پارلیمنٹ پھر اداروں کے مقابلے میں بذات خود ایک کمزور ادارے کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے، وہ بھی صحیح فیصلے نہیں کر پا رہی۔ تیسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اپنی غیر ذمہ داری کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہاں پہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں گے، ہم ان گاڑیوں کو انجوائے کریں، ہم اس اسٹیٹس کو انجوائے کریں، اس پولیس تھانے کو انجوائے کریں۔ اس طرح سے ریاست نہ دنیا کی چلی ہے
نہ کوئی اور چلے گی، نہ یہ چل سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری لینی پڑے گی، تو یہ پارلیمنٹ کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی یا لینی پڑے گی؟ ہر صورت لینی پڑے گی، ہر صورت۔ میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے اگر یہ رسپانسبلٹی نہ لی تو ریاستیں نہیں چلتی ہیں اس طریقے سے، نہ ہی آپ اس کو چلنے والی ریاست کہتے ہیں جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ عام آدمی کا حال جا کے پوچھے، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں جا کے پوچھے، ان کی ہیلتھ کے بارے میں جا کے پوچھے، ان کے حالات جا کے پوچھے، لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ آج سے نہیں، یہ 75 سال سے یہی حال ہے۔ عام آدمی کے حالات نہیں بدلے، ابھی کچھ زیادہ برے ہو گئے ہوں گے، لیکن 75 سال سے عام آدمی کی گروتھ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اور جہاں پہ بھی عام آدمی کی گروتھ نہیں ہوگی وہاں پہ ملک کسی طور پہ اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو مرضی کریں اور اسٹیٹ گرو کرے گی، نہیں کرے گی بھی، ہم نہیں کر سکے۔ اچھا سر، پچھلے دور حکومت میں آپ کو کیا لگتا ہے 3.5 سال کی حکومت میں عمران خان نے عوام کو ریلیف دیا سبسڈی کے ذریعے یا اور طریقوں سے وہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے، دے رہے تھے، تو کیا ان کے دور میں عام آدمی کے بارے میں سوچا گیا، پالیسیز اس کے مطابق مطلب بنائی گئی؟ کبھی بھی نہیں سوچا گیا۔ دیکھیں پچھلے دور میں بھی وہی کچھ ہوا جو آج ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی پالیسیز بہت ڈیفیکٹو تھی۔ عمران خان صاحب نے بہت کنسنٹریٹ نہیں کیا ان کے ساتھ جو مشورہ دینے والے تھے، جو ٹیکنوکریٹ تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ پالیسیز بنا رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب غصے میں آتے تھے تو وہ اسد عمر جیسے لوگ کو بھی ہٹا دیتے تھے۔ سر بہت بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو غصے سے بچنا چاہیے اور غصے میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال جناب، کوشش پچھلی حکومت، گزشتہ حکومت کہتی رہی کہ ہم نے کی سبسڈیز کی صورت میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہی ریلیف پھر عوام کے گلے پڑنا شروع ہو گیا۔ تو اس حکومت میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دے پائے گی اور عام آدمی کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے؟ اس پر بات کریں گے اور بھی معاملات ہیں جن پر بات کریں گے اسی پروگرام میں، لیکن پروگرام میں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو جناب، بریک پر جانے سے پہلے ابراہیم بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ عام آدمی کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے چاہیے، جو کہ پچھلے 75 سالوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوئے۔ جنہوں نے ذمہ داری لینی تھی انہوں نے ذمہ داری نہیں لی اور خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے، ذمہ داری کسی کے کاندھے پر ڈال کر خود کو بری ذمہ محسوس کرتے رہے۔ لیکن ہر حکومت کی طرح یہ حکومت بھی دعوے کر رہی ہے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف دیں گے، لیکن فی الحال حالات بہت خراب ہیں، اور حالات کیونکہ ابراہیم بیگ صاحب نے بھی بتایا جس طرح سے انٹرنیشنلی سیناریو کو دیکھا جائے تو واقعی حالات تو دنیا کے بہت خراب ہیں، اور کرونا کے بعد پاکستان نے کچھ حد تک تو سنبھالا تھا، لیکن اب جو یہاں پر چینجز آ رہے ہیں اس کے بعد معیشت اور مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب چین سے $2.3 ارب کا معاہدہ بھی ہوا ہے، IMF بھی جو قسط ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو ڈالر ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا، اور ابراہیم بیگ صاحب، ڈالر کے سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے، ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ملک کی جو روپیہ ہے اس کی قدر تو کہیں بھی نہیں رہی ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ پچھلی حکومت کا ایک بہت بڑا بلنڈر یہ تھا، چونکہ لوگ IMF سے آئے ہوئے تھے، ورلڈ بینک سے آئے ہوئے تھے، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی پاکستان روپی کو ڈی ویلیو کیا اور یکدم بڑی اس میں کیا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ وہ ملک تو افورڈ کر سکتے ہیں جن کی ایکسپورٹ کا ایشو ہو، یعنی ان کی ایکسپورٹ ہو اور ہو نہ رہی ہو۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پیسہ ڈی ویلیو کیا جاتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی، ہماری تو امپورٹ زیادہ ہیں، ہمارا تو ڈیفیسٹ زیادہ ہے ٹریڈ کا اور امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم پیسے کو ڈی ویلیو کریں۔ جو ہی ہم نے پیسے کو ڈی ویلیو کیا ہمارے قرضے بڑھ گئے، وہی قرضے یعنی جو کاغذوں میں تھے وہ بڑھ گئے۔ کل اگر ہم نے 2 ارب روپیہ دینا تھا دنیا کا تو فوراً پیسہ ڈی ویلیو کا ہمارے اوپر 4 ارب روپیہ اگر روپیز میں دیکھیں تو۔ اچھا سر، یہ بڑی دو چار کی بات ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو بیلنس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، تو کیا ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم ایسے فیصلے لے سکیں کہ ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے اور اپنے روپے کو مستحکم کیا جائے؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ اس ریاست کو لوگوں نے، بزنس کرنے والوں نے ٹرانزٹ ریاست کے طور پہ استعمال کیا۔
یعنی سٹیبل ریاست وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پالیسیز بناتے ہیں، ریاست پالیسی بناتی ہے، لوگ انویسٹ کرتے ہیں، انڈسٹریز لگاتے ہیں، پروڈکشن اپنی بڑھاتے ہیں، جیسے انڈیا اور باقی ممالک میں ہوا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ اس کو عارضی ریاست کے طور پہ یا ٹرانزٹ ریاست کے طور پہ لینے کے بعد ہم نے انڈسٹری کی بجائے یہاں پہ ٹریڈ سٹارٹ کر دی، ہم نے ایجنٹی شروع کر دی، ہم نے کمیشن پہ کام شروع کر دی۔ ہم نے کہا کون یہاں پہ 5 سال کے لیے یہاں پہ فیکٹری لگائے، یہاں پہ محنت کرے، اس کو پلان آؤٹ کرے، یہاں پہ انرجی کے مسائل، یہاں پہ بجلی کے مسائل ہوں گے، یہ مسئلہ ہوگا، وہ پیسے ہی کمانے ہیں نا، پیسے کمانے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، اس سے بھی پیسے کمائیں، ہم امپورٹ کریں، اس سے بھی پیسے کمائیں۔ یہ صرف لوگوں نے نہیں کیا بلکہ ریاست نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ چیزیں یہاں پہ آپ کی ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن ایکسپورٹ زیادہ کر دی گئی، پھر وہی چیزیں کچھ عرصے بعد آپ نے امپورٹ کرنا شروع کر دی، اس میں سے کہ لوگوں نے، ریاست کی مشینری نے کمیشن کھانے شروع کر دیے۔ یعنی ہم ٹریڈر بن گئے، ہم انڈسٹریلسٹ نہیں بنے۔ ہم ٹریڈر بن گئے، انڈسٹریلسٹ نہیں بن پائے۔ لیکن یہ جو بتا رہے ہیں آپ کہ یہاں پر شارٹیج ہوئی، پھر وہ پہلے وہ ایکسیس ہوئی، آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا پھر واپس، اس چیز سے تو معاشی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا، اور غالباً ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے کہ بعد میں اس سے فائدہ لیا جائے، تو وہ فائدہ تو نہیں پہنچا۔ نہیں، فائدہ ہونا نہیں تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ چیزیں زیادہ تھیں یا نہیں تھیں، کاغذوں میں شو کی گئی، کیبنٹ میں یہ بتایا گیا جو فائدہ اٹھانے والے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹن گندم زیادہ ہے، اتنا ٹن آپ کے پاس چینی زیادہ ہے، تو اجازت لی گئی کہ اس کو ایکسپورٹ، پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں تھی، وہ کاغذوں میں شو کیا گیا، بتایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے بہت ساری چیزیں باہر بھیج دی، کمیشن کما لیا، مال کما لیا۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 مہینے میں کرائسس آنا شروع ہو گئی، وہی چیزیں شارٹ ہو گئیں جو پھر آپ کے پاس پہلے ایکسیس تھیں، تو اس کا مطلب وہ کاغذوں میں ہی تھیں، آن گراؤنڈ نہیں تھیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے جو گندم ایکسپورٹ کی گئی، جو چینی ایکسپورٹ کی گئی، وہ یا تو آپ کے پاس ایکسیس تھی نہیں، اگر تھی تو بہت ہی کم کوانٹٹی میں تھی، بہت زیادہ۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں۔ وہی میں اگین اسی بات پہ آؤں گا کہ اگر ہم انڈسٹری لگاتے ہیں تو ہم اس سائل کے بیٹے بن جاتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ اس سائل کے اندر ہوتی ہے، آپ یہی کا سوچتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس فیکٹری کو بڑھایا کیسے جائے، اس کی پروڈکشن کیسے بڑھائی جائے، اس کو ملٹیپلائی کیسے کیا جائے، لوگوں کا سوچتے ہیں الٹیمیٹلی کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ان کی قوت خرید بہتر ہوگی تو ہمیں فیکٹری کا فائدہ ہوگا، مال ہمارا بکے گا۔ جب آپ ٹریڈر بن جاتے ہیں تو آپ کے ریاست کے ساتھ وہ اونرشپ نہیں رہتی ہے، سر آپ کے مینوفیکچرنگ پیسے کے ساتھ رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہمیں ٹریڈر نہیں بننا چاہیے تھا، ہمیں مینوفیکچرنگ کرنی چاہیے، جس طرح چائنا نے مینوفیکچرنگ کی اور دنیا پر چھا گیا ہے۔ لیکن مینوفیکچرنگ کے لیے بہت، انڈسٹری کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے سر انرجی، اور اس وقت ہماری انرجی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے، انرجی کے پرائسز بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم ٹریڈنگ سے نکل کر مینوفیکچرنگ انڈسٹریلسٹ انڈسٹری بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج کی بات ہے کہ آپ کو انرجی کے کرائسس لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے تربیلا ڈیم کیا، جب آپ نے منگلا ڈیم کیا، جب آپ کے پاس ہائیڈرو پاور آپ بے پناہ جہاں چاہتے بڑھا سکتے تھے، آج آپ نے چائنیز کو بلایا، آپ کاغان ناران کے قریب دیکھیں، آپ بہت سارے دریاؤں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے ہائیڈرو پاور پلانٹس لگانے شروع کر دیے جن کی بجلی بہت سستی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس پانی تھا اور پانی ہے، لیکن ہم نے اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم نے اگین ایک اور چکر میں پڑ گئے کہ ہم باہر سے کیوں نہ پلانٹس لے لیں۔ وہ باہر کے جو پلانٹس ہیں وہ تو ایک خاص پلاننگ کے تحت چلو لیے جاتے ہیں، کرائسس میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کو لیا، ان کے ساتھ ایک سخت ایگریمنٹس کیے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس پوری جو ان کی کیپیسٹی ہے ان کو یوٹیلائز، جب ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے تھے تو پلانٹ ان کے بند پڑے ہیں، ان کا خرچہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ پیسے آپ سے وصول کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو غلط پالیسیز ہیں، بیمار قسم کی پالیسیز ہیں، اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں پہ اثر پڑا، اشرافیہ پہ نہیں پڑا۔ اشرافیہ تو کل 2 روپے خرچ کر رہی تھی، آج 4 بھی خرچ کر سکتی ہے۔ عام آدمی کل 2 آنے کر رہا تھا، آج 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پالیسیز نہ لوگوں کے حق میں اس وقت تھی نہ آج ہے۔ یعنی بڑا آدمی جو پیسے کمائے، بالکل پیسے کمائے، یہاں پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں اشتیاق صاحب،
تو انڈسٹری کے بعد آپ 6,000 لوگوں کو نوکری بھی دیتے ہیں. آج آپ کی لیبر رڑ رہی ہے سعودی عرب میں، باہر کے ملکوں میں کوئی کام دینے والا نہیں ہے، روز پکڑے جاتے ہیں، سینکڑوں میں جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو یہاں پھینکتے ہیں آپ. یہ اگر روزگار آپ کے ملک میں ہوتا تو لوگوں کا آپ سوچیں، لوگوں کا آپ کے پاس کوئی 22 کروڑ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 30 کروڑ کے قریب اگر آپ کی آبادی ہے، اس 30 کروڑ کی آبادی کو اگر باہر کی لیبر بین ہو جائے آپ پہ، بہت ساری وجوہات، خدا نہ خواستہ جیسے FATF چل رہا تھا، جی خدا نہ خواستہ آپ پہ کچھ سنکشنز کسی وجہ سے آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ آپ طالبان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لیتے ہیں جو دنیا جہان جس کو انتہائی مشکوک اور غلط معاہدہ سمجھتی ہے آپ پہ تو اس کے بعد آپ کی لیبر بین ہوتی ہے، تو آپ کریں گے کیا مجھے بتائیں. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ سندھ میں دیکھیں، آپ سرائکی علاقے میں دیکھیں، آپ پختونخوا میں دیکھیں، ہر گھر سے 1-2 بندے سعودی عرب جا کے کما رہے ہیں، وہ پیسے بھیج رہے ہیں، تبھی آپ کے روزی روٹی چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں تو کوئی ایسی کنڈیشنز ہی نہیں ہیں کہ لوگ جا کے اپنے لیے روزگار کما سکے. یہ ٹریڈ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ادروائز آپ کو انرجی کرائسس نہیں تھے، انرجی کرائسس بھی کریٹ کیے گئے پیسے کمانے کے لیے. ظلم کی بات یہ ہے. ہو گئے اور نقصان بھی بہت ہو گیا. تھوڑا سا آگے دیکھیں اگر، تو کیا آپ کو مستقبل قریب میں 5 سال میں یا پھر 10 سال میں پاکستان میں انرجی کرائسس ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ پلاننگ تو ہمیں ابھی کوئی آن گراؤنڈ نہیں دکھائی دے رہی. نہیں، مجھے بہت زیادہ نہیں لگ رہا. میں کہتا ہوں کہ کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ابھی جو رجیم آئی ہے میں بہت زیادہ اس کو وہ نہیں سمجھتا، لیکن کمپیریٹیولی سنجیدہ لوگ ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا یہاں کے لیے. اور اگر انہوں نے نہ سوچا تو پاکستان میں بہت زیادہ بد امنی ہو سکتی ہے، یہاں پہ سیول وار ہو سکتی ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر. دیکھیں سری لنکا نے یقیناً ڈیفالٹ کیا. سری لنکا کی آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ہے. جی ہاں، آپ 30 کروڑ کے قریب لوگ ہیں یا 25 ہیل آف کروڑ ڈفرینس لوگ ہیں. خدا نہ خواستہ اس ملک میں اللہ نہ چاہے اگر ڈیفالٹ ہم کرتے ہیں تو یہاں تو لوگوں کو کھا جائیں گے. آج یہاں کھانے کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انسان کو کاٹ کے کھا رہا ہوگا. تو آپ اس کرائسس کا سوچیں. یہ ریاست کے جو کارندے ہیں، جو اشرافیہ ہے، چاہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہے چاہے اداروں کے پاس ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ایل پلاننگ تھی، ہماری جو موج مستیاں تھیں، جو ہم نے عیاشیاں کی، لوگوں کے خون چوسا ہے، لوگوں کی بنیاد پہ دنیا جہاں سے قرضے لے کے ہم نے خود کھائے ہیں، اگر ہم نے آج نہ کیا، گو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہماری فیملیز باہر ہیں، ہمارا پیسہ باہر ہے، ہم عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے گو اپنی فیملی اپنے بچے بھی باہر ہیں، وہ جو سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن کتنا پرسنٹ لوگ کر لیں گے، سر آپ کتنا کرپشن پرسنٹ کی لوگ طرف بات. اشارہ کروا رہے ہیں، لیکن مجھے اتفاق ہوا احسن اقبال صاحب کا ایک بیان سننے کا، اور وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کرپشن بھی ہوتی ہے اور وہ ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو what does he mean to say؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو زیرو سم تو نہیں کیا جا سکتا، نہ دنیا میں کہیں ہوا ہے. یہ انسان کی اپنی کوئی نیچر کا، انسٹنکٹ کا، ہیبٹ کا، اس کی اپنی سوچ کا، اس کی اپنی نفسیات کا کوئی مسئلہ ہے. اس کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک حد تک میں اتفاق کرتا ہوں اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ غلط پالیسیز زیادہ بری ہیں کرپشن سے. غلط پالیسیز یہ ہیں کہ آپ نے پشاور جانا ہے، آپ اپنا رخ کر لیتے ہیں لاہور کی طرف. جب آپ لاہور پہنچتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ پشاور سے بہت دور چلے گئے ہیں. ٹھیک، منزل کا تعین کرنا، ابراہیم بیگ صاحب بریک کا وقت ہوا ہے. منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیاد ہے کسی بھی معاہدے کی، کسی بھی مستقبل کے فیصلے کی یا مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلوں کی، وہ عوام ہونی چاہیے جو کہ بیسیکلی اصل بینیفیشری ہیں. بالکل. تو جناب مزید بھی کچھ خبریں ہیں آج کے اخباروں میں، ان پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد.
اور بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو وسیع سرمایہ کاری کے ذریعے ایشیا کا صنعتی مرکز بنائیں گے. ایشین ٹائیگر بھی بننا تھا ہم نے, لیکن وہ بھی نہیں ہم بن پائے, اور ہم انہی مسائل پر بیگ صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پلاننگ کی اس پر عمل درآمد نہیں کیا, یا پھر جو پلاننگ کی وہ ہی کمزور تھی. بیگ صاحب, ہم دوبارہ سے ایشیا کا صنعتی مرکز انرجی کرائسس کی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, تو صنعتی مرکز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, صنعتی مرکز ایک تو ایک بڑی پلاننگ چاہیے, بڑی سوچ چاہیے, اور بڑی قربانی چاہیے اس کو بنانے کے لیے. اچھی بات ہے اگر ایسی سوچ ہے, بنانے کے لیے اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہماری پاپولیشن, جس پہ ہم نے بالکل کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ پاپولیشن جس بے ہنگم طریقے سے یہاں پہ بڑھی ہے, صرف جہادی مدرسے کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ یہ جہادی مدرسے امریکہ بادشاہ کے کام آئیں اور سوویت یونین کو بریک کیا جائے, وہ پاپولیشن آج ہمارے گلے پڑ چکی ہے. دو طریقوں سے. ایک تو وہ پاپولیشن ہے, ظاہر انسان ہے, اس کی ضرورتیں ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نان پروڈکٹیو ہے. ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ پاپولیشن, ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے, انڈیا کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, چائنا کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, لیکن اس میں سے کتنا پرسنٹیج آپ دیکھیں کہ ٹیکنیکل پاپولیشن آپ کے پاس ہے. آپ نے کوئی 5-10% ایسا کیا کہ آپ نے مارکیٹ سٹڈی کی, اور سعودی عرب کی, مڈل ایسٹ کی, مشرق کی, کہ لوگوں کو کس طرح کی چیزیں چاہیے, لوگ کس طرح کے چاہیے. آپ نے اس طرح کے ڈپلومے اور ڈگریز شروع کی, یعنی ہم نے بالکل نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ اپنے ملک کو پلان آؤٹ کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ ملک بنانے کے لیے, آپ یہ ٹیکنیکل لیبر کہاں سے لائیں گے, وہ انجینئرز کہاں سے لائیں گے جو آپ کو بنانے چاہیے تھے ریاست کے لیے اور ریاست سے باہر کے لیے, وہ آپ کہاں سے لائیں گے. آپ مشینری لے لیں گے, اس مشینری کو چلانے کے لیے کیا چائنیز یہاں پہ آئیں گے, یا نواز شریف کے دور میں یہ کہا جاتا رہا کہ انڈینز یہاں پہ آ رہے ہیں, کیا باہر سے؟ میں کہتا ہوں دشمنی اپنی جگہ پہ ٹیکنیکل لیبر کہیں سے لی جا سکتی ہے, لیکن کیا ہم اس قابل نہیں تھے یا نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو ٹیکنیکلی یا ادروائز پڑھا لکھا بنایا جائے؟ نہیں تھے یا نہیں ہیں, یہ دونوں باتیں تو ایک عجیب سا سوال بن گئی ہیں آج کل کے دور میں. لیکن کیا ہم بن سکتے ہیں؟ کیا ہم مزید جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو اپنے سلیبس میں, اپنے نوجوانوں میں عام کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دو چیزیں آج شروع کر دینی چاہیے. ایک تو پاپولیشن کنٹرول, جس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. یہ جو بے ہنگم آبادی ہے اس کو بڑھانا. دیکھیں, ہم جب برصغیر بریک ہوا ہے تو ہماری تعداد سے زیادہ انڈیا میں مسلمان رہ گئے تھے. آج آپ اس کی ریشو دیکھ لیں, جب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہم سے تو مشرقی پاکستان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی. آج ہماری آبادی آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ریاست کو اس طریقے سے اس کی پاپولیشن بڑھائی گئی تاکہ یہ کسی ایسی لکڑی بنایا جائے جو کسی بڑی بٹھی میں کام آ سکے. وہ بڑی بٹھی آپ نے دیکھا کہ کوڈ وار کے دور میں یہاں پہ افغانستان میں لگی اور آپ کے لوگوں کو جھونکا گیا وہاں پہ. ایک تو اس کو پاپولیشن پہ سوچنا پڑے گا کہ پاپولیشن کنٹرول دنیا کے جسم, چائنا نے ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ 2 ہاتھ اور 1 منہ ہے, کمانے کے لیے 2 ہاتھ ہیں, تو آپ پاپولیشن جتنا مرضی بڑھا دیں. تو چائنا نے کب گرو کرنا شروع کیا؟ جب اس نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا. پاپولیشن کنٹرول کے بغیر ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور سیکنڈ یہ ہے جو موجودہ آپ کی پاپولیشن ہے اس کو آپ اس کے ہاتھ سونے کے ہاتھ کیسے بنائیں گے, وہ اس کو آپ ٹیکنیکل کیسے بنائیں گے. ٹیکنیکل ادارے کھولنا, ان کو ڈپلومہ سے لے کر ہائیسٹ ڈگری تک پڑھانا, ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اس ملک کے انفراسٹرکچر کے بارے میں سوچ سکے, اس کو پلان آؤٹ کر سکے, اس کو کرائسس سے نکالنے کے قابل. پاپولیشن کا عالم تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے لیے کیا کرتی ہے. پارلیمنٹ وہاں پہ سو رہی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ادارے ہمارے لیے کر رہے ہیں. ادارے خاموش ہیں کہ ہمارے لیے کوئی IMF, کوئی امریکہ, کوئی چائنیز صدر اور یہ سارا کچھ کریں گے تو یہ ریاست. دیکھیں اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی, ہم بالکل اینڈ پہ آ چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کرائسس کو بڑھاوا جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ اگر سالوں پہ محیط ہوئی یا دوسری شکل
اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اٹامک بم یوز ہو گیا جب رشیا وہاں سے ریٹریٹ کرے یا ہارنا شروع کر دے، تو اس کے بعد دنیا کے نقشے بدل جائیں گے. ہمارے جیسے ملک، ہمارے جیسے لوگ تو بالکل کٹ کے ختم ہو کے رہ جائیں گے. اچھا سر، فوڈ ہنگر کا خدشہ تو ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی اگر خدا نخواستہ ایٹمک وار ہوتی ہے خاکم بدہن تو پھر تو بہت زیادہ ہی حالات خراب ہوں گے، لیکن اگر اسی قسم کی جنگ جو روایتی جنگ ہے یہ چلتی رہتی ہے تو فوڈ ہنگر کا اشارہ تو اکانومسٹ میگزین بھی دے چکا ہے. نہیں، بہت زیادہ. اور ہم جیسے ملک افیکٹ ہوں گے. ہم جیسے اس لیے ہوں گے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہماری معیشت ایسی ہے، ہم پہ دنیا جہان کا پریشر ایسا ہے کہ ہم آؤٹ آف وے جا کے سینکشنز کے باوجود رشیا سے کچھ لے نہیں سکتے. ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، ہماری ورتھ کوئی نہیں ہے. ون. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یوکرین سے ہم لے رہے تھے، ان کا چین سپلائی بالکل بند ہو گیا، وہ ان کا بلاکڈ ہو گیا، وہ وار زون کا بہت بڑا حصہ بن گئے. دیکھیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یورپ میں ایک بڑا انفلیشن کا ایک بڑا کرائسس آیا ہوا ہے، امریکہ میں آیا ہوا ہے. وہاں کی تمام اکانومیز جو بہت سٹیبل اکانومیز تھی وہ وہاں پہ باقاعدہ کانپنا شروع ہو گئی ہیں. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر، بالکل جس طرح سے اس وقت ہماری معیشت ہے واقعی ہم کچھ بھی نہیں، لیکن ایک وقت تھا 1960 کے دور میں، کہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا تھا، لیکن پھر کیا ہوا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال اب بھی دیر نہیں ہوئی. اگر ہم ابھی بھی اپنے ان معاملات کو سیدھا کر لیں جن کی وجہ سے آج تک ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو اچھا پاکستان دے جائیں. پاکستان اور ایران میں بجلی ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کا معاہدہ ہوا ہے جناب. پولان سے گوادر تک لائن تعمیر کی جائے گی. خرم دستگیر صاحب نے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا ہے. ایران کے ساتھ جو انرجی کا مسئلہ، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو جو انرجی کا گیس پائپ لائن کا بھی معاملہ تھا وہ بھی لیت و لال کا شکار ہوتا رہا، التوا اس میں کافی آتا رہا، اس سے بھی کافی نقصان ہوا. اب کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، یہ معاہدہ بھی ہو رہا ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے جو 60s کی بات کی ہے، دیکھیں 60s میں بھی ماشاء اللہ تھا. یہاں پہ کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ ڈی ٹریک ہو چکا تھا، تباہی وہاں سے شروع ہو گئی تھی. لیکن کوڈ وار پیک پہ تھی. پاکستان بلو آئیڈ تھا امریکہ کا، امریکہ بے پناہ پیسہ دے رہا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور اچھی بات ضرور ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے، ماشاء اللہ ہونے کے باوجود ایوب دور میں ہر 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا. 5 سالہ پلاننگ کی گئی کہ اس 5 سال میں ہم کیا کریں گے، اس 5 سال میں ہم کیا کریں گے، 10 سال میں ہم کیا کریں گے، جو کہ ایوب دور کے بعد بالکل ہی ختم ہو گیا. ہم ان منصوبوں کو بالکل بھول کے رہ گئے. انہی منصوبوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا 5 سالہ منصوبہ کوریا نے اٹھایا تو بہت آگے چلا گیا، فلاں ملک نے اٹھایا تو بہت آگے چلا گیا. وہی بیسیکلی پلاننگ تھی، وہی امریکہ کی مدد سے جو ہم چیزیں پلان آؤٹ کر رہے تھے. لیکن وہ بھی کوئی ایک سٹیبل طریقہ بالکل نہیں تھا، لیکن آج سے پھر بھی بہتر تھا کیونکہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور پاپولیشن کنٹرول پہ بھی بات ہو رہی تھی. ون. باقی آپ نے ایران سے بات کی، بہت اچھی بات ہے، اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے بعد آپ ورلڈ وار کے بعد یلو ریس میں سے جاپان پہلا ملک ہے جس نے ترقی کی ہے، بڑے کرائسس میں چلا گیا، بہت گرو کیا. آج چائنا اور باقی تمام جو یلو ریس ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے اپنی یلو ریس سے، جاپان سے سیکھا ہے. ان کو سیکھنے کے بعد انہوں نے وہی ماڈل اپنائے اور ترقی کی ہے. آپ کے ارد گرد اگر کہیں پہ ترقی ہو رہی ہے، کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ ریسورسز ہیں، کہیں پہ آپ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے ریاست کے حق میں ہیں، جو آپ کے لوگوں کے حق میں ہیں، وہ کرنے چاہیے. ایران کے ساتھ تو بہت پہلے آپ نے معاہدہ کر لیا تھا وہاں پہ گیس پائپ لائن کا. اس کو بالکل آپ امریکہ کے ساتھ، آپ FATF کے لیے دنیا جہان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن جو آپ کے قریب ترین ہے اور گیس کے آپ انرجی کرائسس میں ہیں، تو آپ دنیا کے لوگوں سے بات کر کے یہ گیس پائپ لائن بہت پہلے نہیں لے سکتے تھے. اچھا ٹھیک، لینی چاہیے تھی، آج بھی لینی چاہیے. ہم نے کافی اس میں ٹائم ویسٹ کیا، اور ٹائم از منی، تو ہم نے کافی پیسہ ضائع کیا. بہرحال جناب، ایک تو یہ ایران کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہ معاملات اب زیادہ ذرا ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کیونکہ سی پیک پر بڑا انحصار کیا ہم نے پچھلی حکومت میں بھی، اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی. ہمیں ایسا لگا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت بننے جا رہی ہے. سی پیک از گوئنگ ٹو سپورٹ اس، اور سی پیک پر کام بھی شروع ہوا، لیکن سی پیک پر کام رک گیا. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ انڈسٹریلسٹ
बनना चाह रहे हैं, सनती ज़ोन बनाना चाह रहे हैं इस इलाके को, पाकिस्तान को, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। तो सी पैक के तनाजुर में ही चलें सही, ये चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी हमें? देखिए, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने सी पैक उस वक्त किया जब अमेरिका बादशाह यूनिपोलर, एक ही ताकत के बाद चाइना को वो अपने मुकाबले में बाइपोलर के तौर पे उसने बनाना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। यानी एक राइवल स्टेट, कमज़ोर राइवल स्टेट खुद क्रिएट करके इस खेल को आगे बढ़ाना चाह रहा था। उस वक्त हमने चाइना के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया और सी पैक लिया, एक बात। दूसरा यह है कि सी पैक अगर पाकिस्तान के हद तक हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पे इंडस्ट्री बने, तो शायद अमेरिका और वेस्ट को कोई इतराज़ ना हो। लेकिन आपका प्लान तो चलो इतना होगा कि इस मुल्क में रोड्स बन जाएं, हाईवेज़ बन जाएं, रेलवेज़ बन जाएं, इंडस्ट्री बन जाए, लेकिन चाइना का ये प्लान नहीं है। चाइना तो इसको रूट के तौर पे यूज़ करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम यहाँ से इस मुल्क को ट्रांजिट के तौर पे यूज़ करें, ग्वादर को इस्तेमाल करें, आगे दुनिया जहान में ट्रेड करें। अब उनके जो प्लान्स हैं इससे भी बढ़ के हैं, वो नहीं बताए जा सकते। वो वेस्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारी डिपेंडेंस जो है अमेरिका और वेस्ट पे बहुत ज़्यादा है। उसके बगैर आपकी सारी एक्सपोर्ट उनके साथ है। आपका IMF का आलम तो ये है कि इतना ताकतवर है कि चाइनीज़ ने ये कहा कि हम ये जो 2.3 बिलियन उन्हें दिया है, उन्होंने कहा उस वक्त हम देंगे जब आपका IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। ये IMF इतना स्ट्रांग हो चुका है, एक हवा, एक देव बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट और अमेरिका, बादशाह जिसको हमने बादशाह बनाया सोवियत यूनियन को तोड़ के, हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, तो आज उनकी मर्ज़ी के बगैर हम जैसी कमज़ोर रियासतें, क्या बड़ी बड़ी ताकतवर रियासतें कुछ नहीं कर सकती। पर नहीं तो मार इसलिए सकती। सी पैक का ये जो कंट्रडिक्शन है कि वो यहाँ से निकलने के बाद दुनिया में ट्रेड करना चाह रहे हैं जो दुनिया डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वेस्ट वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, इसमें चाइना का इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। ठीक, अच्छा, इसमें भी थोड़ी बात हो सकती है, वक्त की कमी है बेग साहब हमारे पास। इब्राहिम बेग साहब, हमें कल एक अच्छी खबर मिली, सिंध और पंजाब में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ज़िला टंडोला यार बताया जाता है जहाँ पर राजनपुर से ज़खायर मिले हैं और मुल्क की तलब और रसद के फ़र्क को कम करने में मदद मिलेगी। हम इससे पहले एक्सन मोबिल का भी एक बयान सुन चुके हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, जिन्हें बाद में उन्होंने नेगेट भी कर दिया था। नहीं, यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उन रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। आज चाइना के साथ आपके ताल्लुकात ठीक है, आप जापान के साथ ठीक है, आपको चाहिए कि ये डिगिंग, ये चीज़ें, रिसोर्सेज आप एक्सप्लोर करें, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि इनको लोकलाइज फ़ायदा भी दें। हमारी सुई निकलती है सुई के मकाम, गैस निकलती है सुई के मकाम से, डेरा बुगटी से। डेरा बुगटी और सुई में गैस नहीं होती, लाहौर में पहुंच जाती है। मादनी ज़खायर होने के बावजूद वक्त की कमी है। इब्राहिम बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लेकिन वसाइल होने के बावजूद हम मसाइल में क्यों घिरे हैं? क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की। हमें आज भी सोचना चाहिए कि हम कल के लिए प्लानिंग करें, तो हमारा आज और आने वाला कल यानी मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और इब्राहिम बेग साहब को इजाज़त।